अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िर इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुंच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु मा जाअ फिल इअ्तिकाफ़ी इज़ा खरज मिन्हु। ये बाब है उन रिवायतों के बयान में जो इअ्तिकाफ़ के सिलसिले में आई हैं जब इअ्तिकाफ़ से आदमी निकल जाए। यानी इस बाब में इस मसले को बयान किया जाएगा। ये मसला समझ में आएगा कि अगर किसी आदमी ने इअ्तिकाफ़ की नियत करके इअ्तिकाफ़ में बैठ गया, तो इअ्तिकाफ़ की नियत करके इअ्तिकाफ़ में बैठा तो वो तो 9 दिन या 10 दिन का इअ्तिकाफ़ होता है। लेकिन बीच में वो इअ्तिकाफ़ की जगह से निकल गया, गैर ज़रूरत शरइया के बगैर बाहर निकल गया, तो क्या ये इअ्तिकाफ़ की क़ज़ा बाद में करेगा या नहीं? इअ्तिकाफ़ तो टूट गया उसका। जिन लोगों के नज़दीक इअ्तिकाफ़ टूट गया तो क्या ये बाद में इअ्तिकाफ़ की क़ज़ा करेगा या नहीं? इस सिलसिले में अइम्मा का इख्तिलाफ है। इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम मालिक और भी कुछ अइम्मा इस बात के कायल हैं कि अगर कोई नफल भी शुरू करता है और शुरू करने के बाद उसे ख़त्म कर देता है तो ये इब्ताल अमल है। और इब्ताल अमल है, कुरान ने फरमाया वला तुब्तिलू अअमालकुम, तुम अपने अमाल को बातिल मत करो। इसलिए ये हजरात इस आयत करीमा के पेश नज़र हुक्म ये देते हैं कि नफल को भी जो कि इब्तिदाअन लाजिम नहीं था लेकिन शुरू कर लिया, तो अब अगर तोड़ दिया तो उसकी क़ज़ा लाजिम होगी क्योंकि ये इब्ताल अमल है। इसलिए अगर किसी ने इअ्तिकाफ़ तोड़ दिया बीच में तो इन हजरात के नज़दीक उस इअ्तिकाफ़ की क़ज़ा करेगा। रमज़ान ही में अगर क़ज़ा कर रहा है तो रमज़ान के रोज़े काफ़ी हैं, और रमज़ान के अलावा दीगर अय्याम में अगर क़ज़ा कर रहा है तो रोज़े रखकर इअ्तिकाफ़ करेगा। इमाम शाफ़िई और दीगर कुछ अइम्मा इस बात के कायल हैं कि जो चीज़ इब्तिदाअन लाजिम नहीं है तो शुरू करने के बाद भी वो लाजिम नहीं होगी। लिहाजा जब इअ्तिकाफ़ इब्तिदाअन लाजिम नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया है, तो अगर शुरू भी कर दिया उसने और इअ्तिकाफ़ टूट गया तो इमाम शाफ़िई अलैहि रहमा फरमाते हैं कि उसकी क़ज़ा लाजिम नहीं होगी। वाजिब नहीं है क़ज़ा, लेकिन अपनी इख्तियार से करना चाहे तो मना भी नहीं करते, लेकिन वाजिब नहीं है क़ज़ा करना। वो कहते हैं कि सिर्फ हज और उम्रा अगर कोई नफली कर रहा है तो सिर्फ हज और उम्रा अगर बीच में वो इहराम मतलब उसका हज या उम्रा फासिद होता है तो वो कहते हैं सिर्फ इनकी क़ज़ा लाजिम होगी, यानी नफली हज और उम्रा कर रहा है तब। तो वो कह रहे हैं हज और उम्रा ही की सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, इनके अलावा और किसी की नफल की क़ज़ा लाजिम नहीं। इमाम शाफ़िई ये कहते हैं। उनकी दलील वही है कि जब इब्तिदान जो चीज़ वाजिब नहीं है तो अब शुरू करने के बाद वो कैसे वाजिब हो जाएगी। फरमाते बाबु मा जाअ फिल इअ्तिकाफ़ इज़ा खरज मिन।
یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو اعتکاف کے سلسلے میں آئی ہیں جب آدمی اعتکاف سے نکل جائے۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابی عدی انبانا حمید الطویل، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی عدی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی حمید طویل نے، عن انس ابن مالک، وہ روایت کرتے ہیں انس ابن مالک سے، قال انہوں نے کہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے تھے۔ فلم یعتکف عاما، تو ایک سال سرکار نے اعتکاف نہیں کیا۔ فلما کان فی العام المقبل، تو جب اگلا سال آ گیا، اعتکف 20، تو سرکار نے 10 دن کے بجائے 20 دن کا اعتکاف کیا، 20 دن کا اعتکاف کیا۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب صحیح، یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے، من حدیث انس، صحیح ہے یہ حضرت انس کی حدیث سے صحیح ہے، اور باقی دیگر طرق سے یہ حسن اور غریب ہے۔ واختلف اہل العلم فی المعتکف اذا قطع اعتکافہ، اہل علم نے معتکف کے سلسلے میں اختلاف کیا ہے جس معتکف نے اپنے اعتکاف کو توڑ دیا ہو، قبل ان یتمہ، مکمل کرنے سے پہلے، علی ما نوا، اپنی نیت کے مطابق، جتنے دن کی نیت کی تھی اتنے دن مکمل کرنے سے پہلے اس نے اعتکاف توڑ دیا۔ فقال بعض اہل العلم، تو بعض اہل علم نے کہا اذا نقض اعتکافہ وجب علیہ القضاء، جب اس نے اعتکاف توڑ دیا تو اس پر اس کی قضا واجب ہوگی۔ واحتجوا بالحدیث، اور انہوں نے حدیث سے استدلال کیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من اعتکافی فاعتکف 10 من شوال، کہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف سے کسی ضرورت کے پیش نظر نکل گئے، فاعتکف 10 من شوال، تو شوال کے 10 دن سرکار نے اعتکاف فرمایا۔ اگر قضا واجب نہیں ہوتی تو سرکار ایسے شوال کے 10 دنوں میں اعتکاف نہیں فرماتے۔ وہو قول مالک، یہی قول ہے امام مالک کا اور امام اعظم کا بھی کہ قضا کرے گا۔ وقال بعضهم، اور بعض اہل علم نے یہ کہا ان لم یکن علیہ نذر اعتکاف، اگر اس کے اوپر نذر اعتکاف نہیں ہے، اعتکاف کی نذر نہیں مانی ہے تو واجب تو ہے نہیں، نذر اعتکاف کر لے تو نذر تو وہ تو واجب ہو گئی، تو اس کو تو پھر ادا ہی کرے گا، لیکن جب تک واجب نہیں ہے اس کے اوپر، او شیء اوجبہ علی نفسہ، اور یا کوئی ایسی چیز ہو جو اس اعتکاف کو اس کے اوپر واجب کر دے۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے، نہ ہی نذر اعتکاف نہ کوئی ایسی چیز ہے جو اس پر واجب کرے، وکان متطوعا، اور وہ صرف نفلی اعتکاف کر رہا تھا، فخرج، تو وہ نکل گیا یعنی اعتکاف کو توڑ دیا، فلیس علیہ شیء، تو اس پر کچھ بھی قضا واجب نہیں، اس پر کچھ بھی واجب نہیں، ان یقضیہ، کہ وہ قضا کرے، الا ان یحب ذلک اختیارا من، مگر یہ کہ وہ قضا کرنا یعنی اعتکاف کرنا ہی چاہ رہا ہے تو یہ اس کی جانب سے اپنا اختیار ہوگا، کرنا چاہے گا تو ہم منع نہیں کریں گے، اور نہیں کرے گا تو اس پر واجب نہیں ہے۔ ولا یجب ذلک علیہ، یہ اس پر واجب نہیں ہے، وہو قول الشافعی، یہی قول ہے امام شافعی کا۔ قال الشافعی، امام شافعی نے کہا وکل عمل لک ان لا تدخل فیہ فاذا دخلت فیہ فخرجت منہ فلیس علیک ان تقضیہ۔ امام شافعی نے کہا کہ ہر عمل تمہارے اختیار میں ہے جو تم پر واجب نہ ہو، وہ تمہارے اختیار میں ہے، ان لا تدخل فیہ، کہ آپ اس میں داخل نہ ہو، اس کو نہ کریں، یہ اختیار ہے تمہیں۔ کل عمل لک ان لا تدخل فیہ، ہر عمل تمہارے لیے
ایسا ہے کہ تم اس میں داخل نہ ہو، تمہیں اختیار ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتَ فِيهِ، تو جب تم اس میں داخل ہو جاؤ، فَخَرَجْتَ مِنْ، اور پھر اس سے نکل جاؤ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ أَن تَقْضِيَ، تو تم پر لازم نہیں ہے کہ تم اس کی قضا کرو، إِلَّا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، سوائے حج اور عمرہ کے، کہ حج اور عمرہ اگر نفلی کر رہا ہے تو اگر بیچ میں فساد لازم ہوا تو ایسی صورت میں ان کے نزدیک بھی حج اور عمرہ کو مکمل کرے گا۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ باب المعتکف یخرج لحاجتہ ام لا، یہ باب ہے معتکف کا کہ وہ اپنی قضائے حاجت کے لیے نکل سکتا ہے یا نہیں۔ قضائے حاجت نہیں، یہاں قضائے حاجت تو طبعی ہے، سب کے نزدیک قضائے حاجت کے لیے نکل سکتا ہے۔ قضائے حاجت جو لفظ بولتے ہیں بول و براز کے لیے عام طور سے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ قضائے حاجت کے علاوہ دیگر کوئی ضرورت محسوس ہوئی تو اس ضرورت کے پیش نظر نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا اپنی جگہ سے۔ اس سلسلے میں بھی ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام ترمذی نے اس اختلاف کو تفصیل کے ساتھ یہاں پر اپنے لفظوں ہی میں بیان کیا ہے، اس لیے اس اختلاف کو ہم یہاں پر ابھی نہیں بیان کرتے، الفاظ سے سمجھ میں آ جائے گا۔ کسی نے کہا کہ مثال ضرورت میں بتا دوں، مثال کے طور پر جنازہ ہو گیا کسی قریبی کا جس میں آدمی چاہ رہا ہے کہ جائے، تو کیا جنازے میں جا سکتا ہے معتکف؟ یا جس مسجد میں اعتکاف کیا اس میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، اب جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ یا ایسی کوئی اور حاجت پیش آ گئی تو اس کے لیے نکل سکتا ہے یا نہیں؟ تو بعض ائمہ نے یہ کہا کہ ہرگز نہیں نکل سکتا، بعض ائمہ نے کہا کہ جمعہ کے لیے تو نکل سکتا ہے، بعض ائمہ نے کہا جنازے وغیرہ کے لیے نہیں نکل سکتا، جمعے کے لیے نکل سکتا ہے، اور امام شافعی وغیرہ نے تو یہ کہا کہ جمعے کے لیے بھی نہیں نکل سکتا، اس لیے پہلے جب اعتکاف کرے تو اسے چاہیے کہ اعتکاف ایسی مسجد میں کرے جہاں پر جمعہ ہوتا ہو، ایسی مسجد میں اعتکاف ہی نہ کرے جس میں جمعہ نہ ہوتا ہو۔ تفصیل کے ساتھ امام ترمذی نے یہاں پر اس اختلاف کو بیان کیا ہے۔ جس پر جمعہ فرض نہ ہو اس کو نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو فرض ہے جمعہ، تب اس کے لیے یہ اختلاف ہے، اور جس پر جمعہ ہی فرض نہیں ہے تو وہ تو بالاتفاق سب کے نزدیک وہیں پر ہی رہے گا، جمعے کے لیے کیوں نکلے گا بھائی جب فرض نہیں ہے؟ فرماتے ہیں باب المعتکف یخرج لحاجتہ ام لا، معتکف کا بیان جو اپنی حاجت کے لیے نکلے یا نہیں نکلے۔ حدثنا ابو مصعب المدینی قراءۃ عن مالک، ہم سے حدیث بیان کی ابو مصعب مدینی نے مالک ابن انس سے قراءت کرتے ہوئے۔ ایک ہوتا ہے قراءۃ عن فلاں، ایک ہوتا ہے قراءۃ علی فلاں، دو لفظ محدثین استعمال کرتے ہیں۔ ان کو میرے ان لفظوں میں سمجھیے، ایک تو میں ابھی آپ کو حدیث پڑھا رہا ہوں، میں حدیث پڑھا رہا ہوں اور آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے خود کوئی قرات نہیں کی، میں حدیث پڑھ بھی رہا ہوں سمجھا بھی رہا ہوں۔ اب آپ اسی حدیث کو کسی سے بیان کریں اور کہیں کہ میں نے یہ حدیث اپنے فلاں استاد سے پڑھی، تو یہ قراءتن عن استاذن ہوا۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ حدیث کی قراءت کریں اور آپ نے اپنی پوری حدیث پڑھی، میں نے اس کو سنا، اور سننے کے بعد میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں کہ یہ حدیث میں نے اپنے فلاں استاد کے پاس پڑھی، یہ قراءت علی استاذ ہے، قراءت علی شیخ ہے۔ تو یہاں پر یہی ہے،
زیادہ تر تو قرات علی شیخ ہی ہوتا ہے پہلے، اب زیادہ تر قرات عن الشیخ ہوتا ہے۔ حدثنا ابو مصعب المدینی، ہم سے حدیث بیان کی ابو مصعب مدینی نے قراءتن عن مالک ابن انس، مالک ابن انس سے قرات کرتے ہوئے، عن ابن شہاب وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے، وہ روایت کرتے ہیں عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عمرہ سے، عن عائشہ وہ روایت کرتے ہیں، نہیں وہ روایت کرتے ہیں عروہ اور عمرہ دونوں سے، اور یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں عائشہ سے، انہا قالت کہ انہوں نے کہا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتکف ادنا الی رأسہ، سرکار جب مسجد نبوی شریف میں اعتکاف فرماتے تھے، ادنا یدنی ادنا افعال سے، اس کا معنی قریب کرنا، ادنا الی رأسہ تو سرکار میری طرف اپنے سر کو قریب کر دیتے تھے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ سے مسجد نبوی کی طرف جو دیوار تھی اس میں ایک ایک کھڑکی تھی یا ونڈو تھا یا روشن دان کی طرح کچھ کھلا ہوا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں اعتکاف فرماتے تھے، ایک روایت میں ہے کہ سرکار نے غسل فرمایا، اب تولیہ وغیرہ سے سر کو پوچھنے کی ضرورت ہوئی تو سرکار نے اپنا سر اسی ونڈو سے بڑھایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار کے سر کو پوچھ دیا، پانی پوچھ دیا۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارکہ مسجد نبوی سے بالکل متصل ہے، سرکار کا روضہ انور جو ہے وہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا، اور پورب کی طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا جو سرکار کا روضہ ہے، اور اسی سے ٹھیک جڑی ہوئی مسجد نبوی ہے پچھم سائڈ میں ہے، تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ سرکار کے روضہ مبارکہ سے جو ممبر ہے سرکار کا، مسجد نبوی شریف کا ممبر ہے، بہت دور نہیں ہے، شاید مشکل سے 15 سے 20 میٹر کی دوری پر ممبر شریف ہے۔ اسی حجرہ مبارکہ اور ممبر شریف کا مابین کا جو علاقہ ہے وہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے، وہاں پر ممبر شریف پر حدیث بھی لکھی ہوئی ہے، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لکھا ہوا بھی ہے، تو مطلب فاصلہ نہیں ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اذا اعتکف ادنا الی رأسہ، جب سرکار اعتکاف فرماتے تھے تو سرکار حجرہ مبارکہ میں نہیں آتے تھے بلکہ اپنے سر مبارک کو میری طرف قریب کر دیتے تھے، فأرجلہ تو میں سرکار کے سر مبارک میں کنگا کر دیتی، وکان لا يدخل البیت اور گھر میں سرکار داخل نہیں ہوتے تھے، الا لحاجت الانسان مگر حاجت انسان کی بنا پر، یعنی حاجت جس کو قضاء حاجت ہم بولتے ہیں، تو اسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ہی سرکار حجرہ مبارکہ میں تشریف لاتے تھے، اور ورنہ کسی اور کام کے لیے حجرہ مبارکہ میں تشریف نہیں لاتے تھے۔ اس سے ہمارے ائمہ نے استدلال کیا اس بات پر کہ بغیر ضرورت شرعیہ کے آدمی اعتکاف کی جگہ سے نہیں نکل سکتا، اگر نکلے گا تو وہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے، ھذا رواہ غیر واحد عن مالک ابن انس، اسی طریقے سے امام مالک ابن انس سے بہت سارے، ایک کے علاوہ کئی، غیر واحد کئی راویوں نے روایت کی ہے، عن مالک ابن انس، عن ابن شہاب، عن عروہ، عن عمرہ، عن عائشہ، اس طریقے سے روایت کی۔ اب دیکھیے یہ امام ترمذی دیکھو کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ عن عروہ عن عمرہ، اور اوپر جب سند آئی تھی تو اس میں تھا عن عروہ و عمرہ،
واو کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو وہاں کی سند سے، اوپر والی سند سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عروہ نے حضرت عمرہ سے روایت نہیں کی ہے. عروہ اور عمرہ دونوں نے عائشہ سے روایت کی ہے. اور اس سند سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عروہ نے عمرہ سے روایت کی، حضرت عمرہ نے حضرت عائشہ سے روایت کی. اب دو طرح کی روایتیں ہو گئی ہیں، سندیں ہو گئیں. امام ترمذی فرماتے ہیں وصحیح عن عروہ و عمرہ، صحیح یہ ہے کہ عن عروہ و عمرہ ہے، عن عمرہ نہیں ہے. ہاں روایتیں دونوں ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ صحیح یہ ہے. عن عائشہ ہاکذا روى الليث بن سعد، اسی طریقے سے روایت کیے لیث بن سعد نے. وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عروہ و عمرہ عن عائشہ، اس طریقے سے. حدثنا بذلك قتیبہ، امام ترمذی فرماتے ہیں اس کی خبر ہمیں، یہ بات ہمیں بتائی قتیبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں لیث سے. والعمل على هذا عند اہل العلم، اسی حدیث پر عمل ہے اہل علم کے نزدیک. اذا اعتکف الرجل الا يخرج من اعتکافه الا لحاجت الانسان، کہ جب آدمی اعتکاف کرے تو وہ نہ نکلے اعتکاف سے الا لحاجتی، الا لحاجت الانسان، مگر انسان کی حاجت کے لیے. انسان کی حاجت سے مراد بول و براز کے لیے ہی صرف نکلے گا. وَأَجْمَعُوا عَلَى هَذَا، اور تمام لوگوں نے اس پر اجماع کیا ہے، أَنَّهُ يَخْرُجُ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ، اس پر سب کا اتفاق ہے قضاء حاجت کے لیے نکلے گا، کیونکہ مسجد کے اندر قضاء حاجت نہیں کی جا سکتی. امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے ایک حدیث نقل فرمائی، تخریج کی، وہ آپ لوگوں نے دوسری کتب میں بھی تقریباً تمام محدثین اصحاب صحاح ستہ نے اس حدیث کی تخریج کی ہے کہ ایک اعرابی مسجد نبی میں آئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا. تو صحابہ کرام ان کی طرف بڑھے اور کہا مہ رکو رکو، مسجد میں پیشاب کر رہے ہو. سرکار نے فرمایا اترکو، اسے چھوڑ، دعوہ، سرکار نے فرمایا اسے چھوڑ دو، کر لینے دو پیشاب. فترکوہ، تو صحابہ کرام نے انہیں چھوڑ دیا، پیشاب کر لینے دیا. جب پیشاب کر لیا تو سرکار نے پھر ان کو بلایا اپنی بارگاہ میں اور کہا کہ مسجد بول و براز کی صلاحیت نہیں رکھتی. مسجد تو نماز پڑھنے کے لیے ہے، ذکر الہی کرنے کے لیے ہے، تلاوت قرآن کے لیے. یہ حدیث پاک کے اندر الفاظ ہے. تو مسجد جو ہے، پھر سرکار نے بعد میں کسی کو حکم دیا کہ اس پر پانی بہا دو. تو ایک صحابی رسول ڈول بھر کر لے کر آئے اور اس پر پانی بہایا. خیر میں اس حدیث کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن مقصد یہ ہے کہ بول و براز کے لیے مسجد نہیں ہے. تو اس میں تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ بول و براز کے لیے مسجد سے باہر جائے گا. اجمعوا علی ھذا انہ یخرج لقضاء حاجتہ للغائط والبول، تمام کا اتفاق ہے اس بات پر کہ وہ قضاء حاجت کے لیے یعنی غائط و بول کے لیے، بول و براز کے لیے نکلے گا. ثم اختلف اہل العلم فی عیادت المریض، لیکن اہل علم نے اختلاف کیا ہے عیادت مریض کے سلسلے میں کہ مریض کی عیادت کے لیے جا سکتا ہے یا نہیں. وشہود الجمعہ، اور شہود جمعہ کے سلسلے میں اختلاف کیا کہ جمعے کی نماز کے لیے نکل سکتا ہے نہیں. والجنازہ، جنازے کے لیے، للمعتکف، معتکف کے لیے. یعنی اختلاف اہل العلم فی عیادت المریض، معتکف کے لیے عیادت مریض، شہود جمعہ اور نماز جنازہ کے لیے اہل علم نے اختلاف کیا ہے کہ جا سکتا ہے یا نہیں. فرأى بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ، تو بعض اہل علم اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نبی کے علاوہ دیگر بعد کے ائمہ میں سے بعض اہل علم نے یہ نظریہ رکھا کیا، ان یعود المریض، کہ مریض کی عیادت کرے، ویشیع الجنازۃ، اور جنازہ کے ساتھ میں بھی جائے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس کی اجازت ہے. ویشہد الجمعہ، اور جمعہ میں حاضر بھی ہو اگر فرض ہو تب.
इज़ा इश्तरत ज़ालिका, लेकिन इन्होंने ये इजाजत दी है ना, वो इस शर्त पर दी है कि जबकि इस शख्स ने शर्त लगा ली हो। ये शर्त लगाने का मतलब ये है कि जब इसने एतकाफ शुरू किया था तो नियत ही इसने इस बात की कर ली थी कि मैं एतकाफ करूंगा, लेकिन इस नियत के साथ इसने एतकाफ किया कि इन जरूरतों के लिए मैं जाऊंगा। नियत मतलब नियत ही इस चीज की पहले से कर ली। तो इन लोगों ने ये कहा कि जब नियत ही पहले से कर ली है तो जा सकता है। इसका मतलब ये कि नियत पहले से नहीं की है, तो अब वैसे इसकी नियत करता कौन है कि मैं किसके लिए जाऊंगा, समझे नहीं। बहरहाल इन्होंने कहा कि अगर अपने ऊपर इसने ये शर्त लगा ली नियत करने के वक्त ही, ये अपने दिल में कह लिया है इसने, तो ये जा सकता है इनके लिए। वह हुआ कौल सुफियान सौरी, यही ये कौल है सुफियान सौरी और अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का। वकाल बाज़ अइम्मा ने कहा लैसा लहू अन यफ़अल शैअन मिन हाज़ा, इसके लिए इख्तियार नहीं है कि इनमें से कुछ भी करे, नहीं जा सकता। वरअऊ लिल मुअतकिफ, और मुअतकिफ के लिए इन लोगों का नजरिया यह है इज़ा काना फी मिस्रा, जब शहर में हो, मिस्रा मत पढ़ो, फी मिस्रिन मुनसरिफ पढ़ो फिर इसे, क्योंकि आलमियत नहीं होगी फिर। इज़ा काना फी मिस्रिन, जब शहर में हो, ऐसे शहर में हो युजम्मउ फीह, जिसमें जुमा अदा किया जाता हो, ऐसे शहर में हो, क्या है अल्ला यअतकिफा इल्ला फिल मस्जिद। तो इन हजरात ने कहा कि फिर ये एतिकाफ ना करे मगर ऐसी मस्जिद में अल जामिअ, जिसके अंदर जुमा होता हो। लिअन्नहुम करिहु लहु अल खुरूज मिन मुअतकफिही इलल जुमअह, क्योंकि इन हजरात ने जुमा के लिए मुअतकफ से निकलने को मकरूह करार दिया। वलम यरौ लहु अन यत्रुकल जुमअह, और इन्होंने ये नहीं जाना, ये नजरिया नहीं रखा कि ये जुमा छोड़ दे। जुमा तो नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो फर्ज है। फकालू, तो इन लोगों ने कहा ला यातकफु इल्ला फिल मस्जिदिल जामे, एतकाफ नहीं करेगा मगर जब मस्जिद जामे में एतकाफ की शर्त कर दी तो फिर ये हजरात जुमे के लिए तो इन्होंने कह दिया, और वो भी जुमे के लिए ये कहा कि मस्जिद जामे ही में एतकाफ करे। इसका मतलब शुहूद जनाजा के लिए या अयादत मरीज के लिए जाने की इजाजत इनके नजदीक नहीं है। हत्ता ला यहताज इला अन यखरुज मिन मुअतकफी, मस्जिद जामे में एतकाफ करे ताकि ये अपने मोतकफ से इसको निकलने की जरूरत ना पड़े। लिगैर क़ज़ाए हाजतिल इंसान, क़ज़ाए हाजत इंसान के अलावा के लिए। लिअन्ना खुरूजहु क़ज़ाए हाजत इंसान, जानते हो ना, समझते हो। लिअन्ना खुरूजहु लिगैर क़ज़ाए हाजतिल इंसान क़त्उन इंदहुम लिल एतिकाफ, क्योंकि क़ज़ाए हाजत इंसान के अलावा के लिए निकलना इनके नजदीक एतिकाफ को तोड़ना है, एतिकाफ फासिद हो जाएगा। वह हुआ कौल मालिक, यही कौल है इमाम मालिक का, और यही कौल है इमाम शाफिई का, और यही कौल है इमाम आजम का भी। वक़ाल अहमद ला यऊदुल मरीदा, इमाम अहमद ने कहा मरीज की अयादत के लिए तो नहीं जा सकता। वला यतबउल जनाज़ता, ना ही जनाजे के पीछे चल सकता है। पीछे आगे से मतलब नहीं, जनाजे के साथ नहीं चल सकता, जान निकल नहीं सकता उसके लिए। अला हदीस आयशा, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस की बिना पर। तो वैसे इस कौल से भी ये समझ में आता है कि दो चीजों का ही तो जिक्र किया इन्होंने, तो इसका मतलब ये है कि इमाम अहमद के नजदीक भी जुमा के लिए जा सकता है। वकाल इसहाक, इमाम इसहाक ने कहा इन इश्तरत ज़ालिका, अगर इन चीजों की शर्त उसने कर ली है यानी नियत के वक्त, फलहू अन यतबअल जनाजा, तो चाहिए कि ये तो अन, वैसे अतबा युतबु इतबा से होता, अन युतबअल जनाजा या अन यत्तबअल जनाजा। फलहू अन यत्तबअल जनाजा, चाहिए कि ये जनाजे में जाए, व यऊदल मरीद, और मरीज की आयादत कर दे। अगर पहले से शर्त कर लिया और शर्त नहीं की है तो नहीं जा सकता। चलिए बस इतना रहने देते हैं आज।